बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIR पाकिस्तान में या तो आप इसके शिकार होते हैं या इसकी वजह से किसी को शिकार करते हैं, या आप वकील होते हैं या आप क्लाइंट होते हैं या मुद्दई होते हैं या मुल्ज़िम होते हैं। तो बहरहाल आप जिस भी कैटेगरी में हूँ, इस बम का शिकार कभी ना कभी ज़रूर रहे होंगे। तो FIR की बहुत अहमियत है हमारे माशरे में, हमारे कानून में, हमारे निज़ाम अदल में। इसलिए आज इस पर बहुत अहम गुफ्तगू होगी कि कौन सी FIR मजबूत होती है और कौन सी कमज़ोर होती है, मजबूत को कमज़ोर कैसे किया जा सकता है और कमज़ोर को मजबूत कैसे किया जा सकता है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि आज से एक मेरी मदद के लिए मिशन शुरू करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। इस चैनल की वीडियोस को देखिए, तमाम को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो देखें, ताकि ये नेक काम और इल्म को फैलाने का सिलसिला मज़ीद जारी किया जा सके। अब आते हैं FIR पर। FIR को कानून की नज़र में या कानून की ज़ुबान में इंडेक्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन कहा जाता है, यानी चेहरा होता है ये। तो बात याद रखिए कि जब भी किसी से मिलते हैं आप, तो सबसे पहली नज़र हमारे चेहरे पर जाती है। तो इसी तरह जब भी किसी फौजदारी केस का मुताला आप करेंगे या फौजदारी केस खुलेगा या उससे सामना होगा, तो सबसे पहला जो वास्ता पड़ता है वो FIR से पड़ता है। अब FIR है क्या? FIR बेसिकली इतला है किसी जुर्म के किए जाने की। तो अगर हम ये देखें कि जुर्म है क्या और किस तरह उसकी इतला दी जाती है, तो फिर सबसे पहले हमें जुर्म की तारीफ को देखना पड़ेगा। जुर्म यानी ऑफेंस है क्या। उसके लिए जो CRPC है उसकी दफ़ा 4 देखा जाएगा, जिसमें ऑफेंस की डेफिनेशन, जो डेफिनेशन की क्लाज है, और इसमें जो डेफिनेशन है ऑफेंस की वो है सेक्शन 4 की सब सेक्शन है O में कहा गया ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन made punishable by any law for the time being in force. It is also include any act in respect of which a complaint be made under section 20 of the Cattle Trespass Act. तो जो पहला हिस्सा है वो यही है कि ऐसा कोई फेल यानी काम करना, एक्ट या ओमिशन, ऐसा काम भी जिसको छोड़ना कानून की नज़र में जुर्म करार दिया गया हो और उस पर सजा मुकर्रर हो। तो ऑफेंस, अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर याद रखिए कि वो जब तक इस ऑफेंस की तारीफ में नहीं आता, यानी उसकी कोई सजा मुकर्रर नहीं है, उसकी इतला नहीं दी जाएगी FIR के इंदराज के लिए। तो पहला तो तय होना चाहिए कि जो कुछ हुआ है वो जुर्म है। अगर ये तय हो गया कि जिसकी आप इतला देने जा रहे हैं या जिसकी FIR कराना चाह रहे हैं या जिसकी पुलिस को इतला देना चाह रहे हैं, कानून को अमल में लाना चाह रहे हैं, वो जुर्म जो है, वो जो कानून ऑफेंस है, वो किस तरह का है। किस तरह से मेरी ये मुराद है कि हर ऑफेंस को जो होता है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो हिस्सा उसका, एक कानून की वो शक्ल है, वो किस्म है जिसको कॉग्निजेबल कहा जा सकता है, यानी जिस पर पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और एक वो जो नॉट कॉग्निजेबल है, जिस पे पुलिस इलाका मजिस्ट्रेट से वारंट लिए बगैर या परमिशन लिए बगैर उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। तो याद रखिए FIR के इंदराज का ताल्लुक उस पहली कैटेगरी से है जिसको कॉग्निजेबल कहा जाता है, यानी काबिल दस्तंदाजी पुलिस, यानी जिस पर पुलिस हाथ डाल सकती है, उसको अख्तियार है डायरेक्ट, उसको कॉग्निजेबल कहा जाता है। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो ये भी CRPC का सेक्शन 4F है। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस,
Cognizable offense mean an offense for and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule of under second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant. یعنی cognizable offense وہ جس میں سی آر پی سی کا سیکنڈ شیڈول ہر سی آر پی سی کی کتاب میں ایک سیکنڈ شیڈول دیا گیا ہے جس کو ٹیبولر سٹیٹمنٹ آف دی اوفینسز کہتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہوتا ہے کالم مختلف بنا کے کہ جرم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ قابل وارنٹ ہے، قابل سمن ہے، کیا وہ اس میں پولیس اریسٹ کر سکتی ہے وداؤٹ وارنٹ یا نہیں کر سکتی، وہ بیلیبل ہے ناٹ بیلیبل ہے، کون سی کورٹ اس کو ٹرائل کرے گی اور اس کی سزا کیا ہوگی. یہ پورا ٹیبولر ہے، تو وہ فوجداری میں پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اگر اس ٹیبولر میں اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کو پولیس جو ہے وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے تو پھر وہ اوفینس قابل دست اندازی ہے. اگر آپ نے مقدمہ درج کرانا ہے، ایف آئی آر درج کرانی ہے، تو سب سے پہلے تسلی کیجئے کہ سی آر پی سی کے سیکنڈ ٹیبولر میں اس کو ایسا جرم قرار دیا گیا ہے جس میں بغیر وارنٹ کے گرفتاری ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی. اب دو مرحلے اگر طے ہو گئے کہ نمبر 1 تو جس کی اطلاع یا ایف آئی آر اطلاع پولیس کو دینے جا رہے ہیں یا ایف آئی آر کرا رہے ہیں وہ جرم بھی ہے، اور پھر وہ سی آر پی سی کے سیکنڈ شیڈول کے مطابق ٹیبولر سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ قابل دست اندازی پولیس بھی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کو جانا ہے پولیس اسٹیشن میں. اور پولیس اسٹیشن کیا ہے اس کو بھی سی آر پی سی کے سیکشن 4S میں ڈیفائن کیا گیا ہے. یعنی وہ جگہ پولیس اسٹیشن مینس اینی پوسٹ اور پلیس declared generally or specially by the provincial government to be police station and includes any local area specifically by the provincial government in this behalf. یعنی کوئی بلڈنگ جس میں گورنمنٹ آف کنسرن گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ یہ قرار دے کہ یہ پولیس اسٹیشن ہے تو پھر وہ پولیس اسٹیشن ہے. تو آپ کو یہ اطلاع کہاں دینی ہے؟ جا کے اس پولیس اسٹیشن پر، وہاں پر مقدمہ درج ہوگا. یہ تسلی کرنے کے بعد کہ جرم ہوا ہے، پولیس اسٹیشن پہ جانا ہے، قابل دست اندازی ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ اس شہادت کے درجے کی ہے کہ جو آگے جا کے اس کیس کو مضبوط کرے گا. اس کے لیے سب سے پہلے میری سمجھ کے مطابق آپ کو دیکھنا چاہیے قانون شہادت کا آرٹیکل 71 71 کیا کہتا ہے؟ 71 آف دی قانون شہادت آرٹیکل: oral evidence must be direct. Oral evidence must be in all cases whatever be direct. That is to say, if it refers to the fact which could be seen, it must be evidence of the witness who says that he saw it. If it refers to the fact which could be heard, it must be the evidence of the witness who says that he heard it. If it refers to fact which could be perceived by any other sense or any other manner, it must be the evidence of the witness who says to perceive it by that sense or in that manner. یعنی کہ اس میں 3 کیٹیگریز کم از کم کہی گئی ہیں. تو سب سے بیسٹ ایویڈنس تو پہلے وہ دیکھیے کہ ایسا گواہ جس نے کہا جو یہ کہے کہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے، جس کو چشمدید گواہ کہا جاتا ہے، یہ سب سے اہم گواہ ہوتا ہے. یعنی شہادت وہ رکھیے ایف آئی آر میں جو ایسا گواہ ہو جو کہے کہ جو یہ جرم ہوا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے. اگر آپ کو یہ ایویڈنس میسر ہے تو آپ کی مضبوط ایف آئی آر ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ایف آئی آر اس درجے کی نہیں ہوگی. اس درجے کے بعد جو دوسرا درجہ ایویڈنس کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ یہ شہادت دینا چاہتے ہیں کہ کسی نے سنا ہے تو پھر وہ گواہ یہ کہے کہ ہاں میں نے یہ خود سنا ہے. یعنی یہ بھی تقریباً ڈائریکٹ گواہ ہی ہوتا ہے، چشمدید کا تعلق نہیں، اس کا سننے سے تعلق ہے. تو اگر اس نے براہ راست سنا ہے تو پھر یہ بھی ایک اہم شہادت ہے جس کو مینشن ہونا چاہیے. تیسری شہادت تو یہ ہے کہ اگر کسی اور وجہ سے وہ کچھ پرزیوم کرتا ہے تو پھر وہ وجہ لکھے.
تو یہ تیسرے درجے کی شہادت ہوگی جو پہلے دونوں درجوں سے کمزور شہادت ہوگی۔ تو یاد رکھیے مضبوط ایف آئی آر کے لیے آپ کو براہ راست شہادت پر انحصار کرنا ہے، ایسے گواہ جنہوں نے اس کو دیکھا ہو، وہ آپ کی مضبوط ایف آئی آر ہوگی۔ اگر آپ کو شہادت میسر ہے تو اب اس کی جو تحریر بنائیں گے اس میں کیا خیال رکھیں گے؟ تحریر میں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو تحریر کو لکھیے، جتنی تاخیر کریں گے اتنا آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اور تاخیر کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ پھر مدعی نے، گواہوں نے سوچ سمجھ کر کے کسی کو ناحق جو ہے ملوث کیا ہے، اور جلدی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، جو اس نے دیکھا وہ اس نے سچ بتا دیا۔ تو تاخیر سے بچیے، فوراً تحریر بنائیے، اور تحریر بنانے کے ساتھ ملزمان کی نامزدگی بہت اہمیت رکھتی ہے، یعنی پہلی ایف آئی آر میں، پہلی رپورٹ میں، پہلے بیان میں جن گواہوں کو آپ نامزد کر دیں گے وہ ان کے خلاف سخت یعنی بہت مضبوط شہادت سمجھی جائے گی۔ اگر آپ نے ان کو بعد میں نامزد کیا، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں کیا، کسی اور وجہ سے کیا، تو پھر یہ کمزور شہادت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے براہ راست نامزد کیجیے، جتنے ہیں ان کے پورے پیرنٹیج کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ مکمل ان کو نامزد کیجیے۔ اگر نہ بھی ہے تو پھر بھی کام چلے گا نامزدگی سے بھی۔ نامزدگی کے بعد یہ یاد رکھیے کہ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا، کیا ہتھیار تھا، وہ ضرور مینشن کر دیے ہر ملزم کے ساتھ علیحدہ علیحدہ۔ پھر اس نے اس اسلحے کو استعمال کیا کیا وہ تفصیل سے لکھیے، یعنی کس کو مارا، کس سے اسے ضرب ہوا، زخمی ہوا، یہ ڈیٹیل نہیں، یعنی کردار اس کا لازمی لکھیے۔ پھر اس ایکٹ سے کس کو کیا نقصان ہوا، مثلا اے نے بندوق ماری بی کو تو بی کو کہاں لگی وہ بھی لکھیں گے۔ پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا اس کو بھی مینشن کریں گے۔ اگر یہ ہو گیا، اور کوشش بھی کریں گے کہ مختصر ہو، کیونکہ ایف آئی آر کو بہت بڑے لیول پر نہیں لکھا جائے۔ پھر وہ جو ضربات ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آپ دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کی تحریر ہوگی تو اس کو فوراً پولیس اسٹیشن پر جا کر آپ اس کو درج کروائیں گے۔ اب جب یہ ودن ٹائم ود ڈیٹیل ہو گئی تو یہ نہایت مضبوط ایف آئی آر سمجھی جائے گی۔ اگر وہ ملزمان جن کو آپ نے نامزد کرنا تھا یا جنہوں نے وقوع کیا وہ نامزد، وہ آپ اب ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ نامعلوم ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ ان کا حلیہ تفصیل سے لکھیں گے، یعنی کیسا تھا، قد کتنا تھا، رنگ کیسا تھا، ہونٹ، آنکھیں، فلاں فلاں، جو تفصیل جو جنرلی لکھ دیا جاتا ہے جی ایک لمبا تھا، ایک موٹا تھا، ایک شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، تو ایسے لوگوں کو قانون کی نظر میں پھر ان کی نامزدگی کو درست اور مضبوط نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ کرنے میں ہو گیا کامیاب، آپ ایسی ایف آئی آر درج کروا دی تو یہ آپ کی مضبوط ایف آئی آر ہوگی، اور اگر آپ ان چیزوں میں فیل ہو گئے تو پھر یہ آپ کی کمزور ایف آئی آر ہوگی۔ یاد رکھیے ایف آئی آر درج کرانے کے بعد فوراً اس کی کاپی لینا آپ کا حق ہے۔ پولیس رولز کے مطابق اور قانون کے مطابق اس ایف آئی آر کی ایک پرت مدعی کو دیا جانا ضروری ہے۔ اب چونکہ اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ اب کمپیوٹرائزڈ بھی ہو گیا سسٹم، تو مینول بھی ایف آئی آر ہوتی ہے اور کمپیوٹرائزڈ بھی ہوتی ہے، اور اکثر تجربے میں آیا ہے کہ ایسی ایف آئی آر میں جب کمپیوٹر آپریٹر اس کو درج کرتا ہے تو اس میں کئی غلطیاں کر دیتا ہے، تو ان غلطیوں کو اگر ہو گئی ہوں تو ان کو فوراً درست کرانے کی درخواست دیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ بعض دفعہ پولیس مجبور کر کے آپ کے میں کی جو تحریر ہوتی ہے اس میں کچھ تبدیلی کرواتی ہے، اس کو کبھی نہ کروائیے۔ آپ کی جو درخواست میں لکھا ہوا بیان اسی کو کرائیے۔ اگر ایسی کوئی کٹنگ ہو گئی یا ترمیم ہو گئی یا ترتیب ہو گئی تو پھر وہ جرم جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ سارا مختلف ہو جائے گا۔ تو ایسی ایف آئی آر اگر آپ نے مضبوط کرا لی تو اس کیس کا انجام بھی ہوئے گا کہ گناہ گار نہیں بچے گا، اور اگر آپ نے ایف آئی آر کمزور کرا لی تو پھر یاد رکھیے کہ اس نظام میں پھر اس کو سزا نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ ایف آئی آر درج کراتے ہوئے ان تمام امور کو سامنے رکھیے تاکہ آپ کا کیس کا انجام اچھا ہو، اور اگر ایف آئی آر آپ کے خلاف ہوئی ہے تو پھر انہی پوائنٹس پر آپ ان کو چیک کر کے اس کو چیلنج کر کے ہر مرحلہ پہ اس کا فائدہ لے کے آپ بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔